औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिवीजन क्लास का दूसरा हिस्सा तज़किरा हो रहा है अंबिया इकराम का, उन अंबिया इकराम पे आने वाली मुश्किलात का और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके ऊपर रहमत का। आज का तज़किरा वज़्ज़न्नून, ज़न्नून नून वाले, वज़ा का माना होता है वाले, नून वाले। नून वाले कौन? साबल हूत। हूत किसको कहते हैं? मछली को। और मछली वाले का तज़किरा करो, याद करो मछली वाले को। मछली वाला ये नहीं कि वो मछली फरोश थे, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो मछली के पेट में चले गए थे, तो उनका तज़किरा हो रहा है। वज़्ज़न्नून और नून वाला, इज़ जब, ज़हाबा चला गया, मुगाज़िबन, मुगाज़िबन गज़ब खाकर, गुस्से होकर, खफा होकर, फ़ज़न्ना पस गुमान किया उसने, अन लन नक़दिर अलैहि कि हम हरगिज़ नहीं उस पर काबू पा सकते। यहाँ तक लाने से पहले जो वो पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ग़ालिबन निनवा की तरफ जब लोगों की तरफ भेजे गए थे, आपने लोगों को अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुँचाया। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, लोगों ने जो है वो बेकदरी की, आपको जुठलाया। अल्लाह से अज़ाब की दुआ हुई और फिर दुआ उनके ऊपर जो है वो अज़ाब आने के आसार हुए। बाद रवायत में कहा जाता है कि 40 दिन के बाद कहा गया कि अज़ाब आ जाएगा। बाद में रवायत में है कि 3 दिन बाद कहा गया कि इस कौम पर अज़ाब आ जाएगा, और अज़ाब के असरात नमूदार होने शुरू हो गए। और जब अज़ाब के असरात नमूदार होने शुरू हो गए तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद मैं भी जो है वो उस अज़ाब की लपेट में ना आ जाऊँ, तो आप वहाँ से चल दिए। और उस कौम ने जिसको जो है वो, जिसके ऊपर अज़ाब आना था, जब उन्होंने अज़ाब आता देखा, वो सारे इकट्ठे होकर अपने बीवी बच्चों माल मुआशी के समेत जो है वो मैदान में चले गए और जाके अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया, और फिर उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से आने वाला अज़ाब टल गया। ये वाहिद वाक़या हमें मिलता है जहाँ पे अज़ाब का हुक्म होने के बाद अज़ाब जो है वो टल गया। और जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकले, अब यूनुस अलैहिस्सलाम निकले थे कि मैं भी इसमें लपेट में ना आ जाऊँ, अब अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकले थे, अल्लाह के अज़न के बगैर निकले थे। रब नबी कभी अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है वो नहीं कुछ भी करता। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है को सारे लोगों को भिजवा दिया मदीना की तरफ, पहले हबशा की तरफ रवाना किया, उसके बाद मदीना की तरफ भिजवा दिया, लेकिन खुद उस वक़्त तक नहीं मक्का छोड़ा जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हो गया। तो ये इस यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन आप वो चल दिए। जब चले, आगे दरिया आ गया, दरिया में कश्ती में सवार हुए, वहाँ पे कश्ती जो है वो डूबने लगी और फिर आपको दरिया में उतरना पड़ा, सूरह अराफ में, और इसकी तफसील जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जैसे ही समुंदर में उतरे, दरिया में उतरे, वहीं पे एक मछली ने अल्लाह के हुक्म से उनको निगल लिया। और जब निगल लिया तो फिर आप अंदाज़ा करें कि एक समुंदर की गहराइयाँ, और वहाँ पे अंधेरा उसका, एक मछली के पेट का अंधेरा, एक रात का वक़्त था उसका अंधेरा। अब परेशान हुए, परेशान होने के बाद फिर क्या कहा? फनादा, बस निदा की, आवाज़ लगाई, फिज़ ज़ुलुमात, अंधेरों में। अंधेरों में ये 3 अंधेरे जमा की इलामत जो है वो इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। एक अंधेरा नहीं, एक मछली के पेट के अंदर का अंधेरा, दरिया की गहराई का अंधेरा और रात का अंधेरा। और अंधेरों में से पुकारा, और क्या पुकारा? अल्लाह इलाहा इल्ला, ये के नहीं है कोई इलाह मगर अंता, तू ही है सिर्फ इलाह, तू ही माबूद है, सुबहान का, पाक है आपकी ज़ात, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम लोगों में से, बेशक मुझसे ही जो है वो जुल्म सरजद हुआ। ये है वो कलमा। और ये कलमा कहा गया, इस कलमे की बदौलत क्या फरमाया? फस्तजबना, बस कबूल कर ली हमने उसकी, सुन ली हमने उसकी, लहू उसकी, वनज्जयनाहु मिनल गम, और उसके गम से जो है वो हमने उसको नजात दे दी, हमने उसको बचा लिया। कैसे बचा लिया? मछली को हुक्म हुआ, मछली किनारे के ऊपर आके जो है वो उनको उगल दिया, और सही सलामत जो है वो आप वहाँ से जो है वो वापस आ गए। बस सुन ली हमने उसकी, वनज्जयनाहु मिनल गम, और निजात दी हमने उसको गम से, व कज़ालिका, और इसी तरह नुंजिल मोमिनीन, हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं। अब देखिए ये वो कलमा है। ये कलमा किस वक़्त पुकारा गया? जब आप इंतहाई तकलीफ, इंतहाई गम में मुब्तला थे, मछली के पेट में थे, जहां से बाहर निकलने की कोई सबील नजर नहीं आती थी,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ دعا خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا ہم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا خاص تو ان کے لیے تھی لیکن یہ عام ہے سب کے لیے۔ تو جس نے بھی کبھی جو ہے وہ پوچھا کہ مجھے جو ہے وہ مصیبت میں وقت کیا دعا مانگنی چاہیے، یہی کہا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اسم اعظم ڈھونڈنا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں ڈھونڈ لے، کیونکہ لا الہ الا کا لفظ جو ہے وہ ہم جتنے بھی جو اور لوگوں نے مفسرین کرام نے منسوب کیے ہوئے ہیں کہ شاید اسم اعظم ہے، الحی القیوم میں کہا جاتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ اللہ لا الہ الا کا لفظ جو ہے وہ ضرور لگا ہوا ہے۔ تو یہی کلمہ ہی اسم اعظم کے نزدیک جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، باقی جتنی ہیں حی القیوم ہو، باقی ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن ایک واحد کلمہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الا انت سبحانک، سوائے تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور بے شک ہم بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ جب بھی جس نے پکارا اس مند، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں اس آیت کریمہ سے، اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ مصیبت میں مشکل میں اللہ کو پکارو وہی تمہیں نجات دے گا۔ یہاں پہ بھی جب کہا فاستجبنا لہ، جب یہ پکارا فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں یہ پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، ساتھ ہی کہا ہم نے سن لی اس کی، ہم نے مان لی اس کی، ونجیناہ من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نجات دے دی۔ جب یونس علیہ السلام کو دعا دے دی، نجات دے دی، ہم جب مانگیں گے تو ہمیں وہ کیوں نجات نہیں دے گا؟ ساتھ جب یہ فرما دیا گیا، یہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا گیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ مومنوں کو بچانے والی بات کہ جس مومن نے بھی یہ بات کی، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ مسنگ ہے، جی یہاں پہ 88 کے دکھائی، جی ٹھیک۔ اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ تمام ہوا۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریر ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے سامنے۔ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے خانہ کعبہ میں بت رکھ کے جو ہے اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور بت رکھ کے جو ہے ان کو جو ہے وہ ثابت یہاں پہ اس تقریر سے یہ کیا جا رہا ہے کہ جتنا بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، جتنے بھی اللہ کے انبیاء کرام تھے، رسول تھے، نبی تھے، وہ سارے کے سارے ایک تو بشر تھے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کیسا نبی ہے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سب کچھ کرتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے نبی آتا ہے تو اسی کے اوپر کیوں تھی، باقیوں کے کیوں اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں، کوئی طائف کے سرداروں کے اوپر جو ہے وہ یہ نبوت کیوں نہیں اتر گئی؟ تو یہ اسی طرح بشر تھے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے، اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، جب کوئی مسئلہ آتا تھا اللہ کے سامنے جو ہے وہ آگے تھے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، میں جو ہے وہ تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہاری جو ہے وہ اولادیں دینے والا ہوں۔ ہر نبی نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ اسی طرح پھر آگے ذکر ہوا وَزَكَرِيَّا، اور ذکریہ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو، ربی اے میرے پروردگار، لا تذرنی، مت چھوڑ مجھے، فردن اکیلا، مجھے اکیلا مت چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک تو ہی بہتر وارث دینے، وارثوں میں سے بہتر وارث ہے، بہتر، خیر الوارثین، وارثوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب حضرت ذکریہ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو، جس وقت دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کہ بے موسمی پھل آتے ہیں، بے موسمی کھانے وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، تو پوچھا مریم علیہ السلام سے، مریم یہ تیرے پاس سب کچھ کہاں سے؟ کہا اللہ ہے جو دیتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو خیال آیا دل میں کہ اللہ اگر تو مریم کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو پھر میں اس بوڑھی عمر میں جو ہے وہ مجھے بھی کی اولاد دے دے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تیرے کام کو، جو تیرے اس دین کے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے، تو کوئی ایسا وارث ہو جو میرے کام کو جو ہے وہ اس نبوت کے کام کو، اس دین کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ یہ جو خیر الوارثین کہا گیا اسی سے جو ہے وہ وَذِكْرَ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے سن لی پھر، اور اللہ نے پھر اس عمر میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،
پس سن لی ہم نے اس کی، وَوَهَبْنَا اور دیا اس کو یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہم نے عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ دیکھیے یہ تو بات ہے کہ جو خالق ہے وہ تو جس چیز کو جب چاہے ٹھیک کر دے، جب چاہے اس کی خاصیت بدل دے، اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، دوسری سائنس کے لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار کس میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کے اختیار میں تھا تو آگ کو جو ہے وہ سلامتی والی ٹھنڈی کہہ دیا گیا اور وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ کے اختیار میں تھا کہ مچھلی کو حکم دیا گیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لیا، جب حکم ہوا اس کو اگل دے تو اگل دیا، اور کہا اس کو تکلیف بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح جب بیوی بانجھ تھی، باہر نکلی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے جو ہے وہ دعا قبول کر لی، اور پھر ساتھ اس وقت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نشانی مانگی، نشانی بھی بتا دی گی کہ 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ نے ان کو یحییٰ جو ہے وہ دیا۔ یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت، آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ پشت پناہی پہ تھے۔ آپ ان کی حفاظت کے لیے تھے۔ جب تک یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ رہے تب تک کسی کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھانے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہو سکی۔ ہم نے یحییٰ عطا کیا اس کو، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اس کی بیوی جو ہے وہ ہم نے ٹھیک کر دی۔ بانجھ تھی بیوی، اس بانجھ کو جو ہے وہ اللہ کے لیے ٹھیک کرنا کون سا مشکل تھا۔ انہم بے شک وہ لوگ تھے، کانوا یسارعون یہ تو جلدی کرنے والے، فی الخیرات بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں کے لالچی لوگ تھے کہ جہاں بھلائی کا کام ہوا فوراً سے پہلے کر گزرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً ورہبا یہی 2 ہی بات ہیں، یا لالچ میں کسی سے کام کروایا جاتا ہے یا جو ہے وہ کسی سے ڈر کے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کو جو ہے وہ رغبت کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ جو بیٹے کے لیے دعا کی تھی، وارث کے لیے دعا کی تھی، امید میں دعا کی تھی یہی کہ اللہ اس کو دے دیا، اس کے پاس بے موسمی پھل ہیں تو مجھے بھی دے دے، تو یہی ہوتا ہے۔ اور پھر رغباً ورہبا اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ، تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو پکارتے تھے، نیکیوں کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے ڈر کے مارے اور لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ ہم سے ہی ڈرنے والے تھے، وہ اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے نہیں تھے، وہ ہمارے ہی سامنے جھکتے تھے، ہم سے ہی ڈرنے والے تھے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ذکریہ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو؟ ویسے تو ہوتا ہے، قرآن میں یہ اسلوب آیا ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ ذکریہ علیہ السلام کا آیا ہے۔ یہاں پہ پہلے ذکریہ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور اس کے بعد کہا گیا ہے واللتی اور اس کا بھی تذکرہ کر لو، اس کو بھی یاد کر لو، اللتی اس مؤنث کو، کس مؤنث کو؟ احسنت فرجہا جس نے جو ہے وہ حفاظت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کو بھی یاد کر لو جس نے حفاظت کی۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی، کہ جس نے نہ تو ناجائز اور ایون ناجائز، نہ حرام کام میں نہ اور اس کے علاوہ نکاح میں بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی۔ فنفخنا پس پھونک دی ہم نے اس میں، فیہا من روحنا روح اپنی، وجعلناہا اور بنا دیا ہم نے اس کو، وابناہا اور اس کے بیٹے کو، آیاتن للعالمین نشانی تمام جہانوں کے لیے، کہ یہ تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا نشانی بنا دیا؟ کہ بن باپ کے جو ہے وہ ان کو حاملہ کر دیا اور بیٹا دے دیا، اور وہ تھیں جنہوں نے حفاظت کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی، اپنی شرمگاہ کی، وہ حفاظت کرنے والی تھی، اس کا بھی تذکرہ کر لو۔ اور ہم نے اپنی روح پھونکی اس میں سے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے آیاتن للعالمین، تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ تو نشانی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ثابت ہو جانا چاہیے لوگوں کے اوپر، کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی مثال جیسے کہی گئی ہے، ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں ایسے ہے کہ مثل آدم، جیسا کہ آدم کی مثال تھی۔ آدم کو خلقہ من تراب، ثم نے ہم نے اس کو، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ثم قال لہ کن، اس کے لیے کن کہا فیکون پس ہو جا، کہا ہو جا پس وہ ہو گیا۔ تو یہ مثال ایسی ہی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ بات پوری جاتی ہے کہ ایک شخص، سب سے پہلے اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد بن ماں کے پیدا کیا اما حوا علیہ السلام کو، اور اس کے بعد پھر باپ کے بغیر پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہ تو جس کو جس وقت چاہے جو چاہے وہ کر دے۔ اگر یحییٰ کو جو ہے وہ بانجھ بیوی کے ساتھ اللہ اولاد دے سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، ماں حوا کو جو ہے وہ بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے،
تو پھر حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال تو ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تھی، تو اللہ جو چاہے جب چاہے، وہ تو اس کا تو صرف کن بھی ہمارے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے کن، کہ وہ کہتا ہے کن، اس کو لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں آتی، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کن فیکون کا لفظ دیا گیا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے تو اللہ کا ارادہ فرمانا، اللہ کی مشیت وہ ویسی ہے جیسے سب کو ہونا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں روح پھونک دی، وہ اور اس کا بیٹا نشانی ہے۔ اب اس نشانی کو کیا کیا؟ اس نشانی کو لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، اس نشانی کو جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ میں سے ایک حصہ بنا لیا۔ تو یہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اللہ کی نشانی تھی کہ اللہ چاہے تو بن باپ کے بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ ان نہذا، اب یہاں پہ ان تمام انبیاء کرام کے قصے سنانے کے بعد، تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ بشریت بتانے کے بعد کہا گیا ان ھذہ امتکم، یہ ہے تمہارے لوگوں کا دین، ایک ہی دین ہے، امتن واحدتن، ایک ہی دین، ایک ہی امت، تم ایک ہی امت ہو۔ دیکھیے صراط مستقیم ایک ہی ہے، اللہ کی رسی ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا پیغام ایک ہی ہے، توحید کا پیغام ہے، وہی بتایا گیا ہے آگے ان ھذہ امتکم، یہ تھی تمہاری امتیں، امتن واحدتن، ایک ہی دین، ایک ہی امت، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور وہ کیا میسج تھا؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ جو دو لفظ ہیں، یہ دو لفظ جو ہیں وہ توحید ہے، یہی جو ہے وہ اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا تخلیق کار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس عبادت بھی میری کرو۔ دیکھیے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اسی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، مشین کا مینوفیکچرر ہوتا ہے، اسی کے کہے کے اوپر مشین چلتی ہے، کسی دوسرے کے کہے کے اوپر نہیں چلتی۔ آج ہم کوئی گاڑی لے کے آتے ہیں اور اس کے مینول کے مطابق اس کی مینٹیننس نہیں کرتے، کیا ہوگا؟ وہ تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ تو اللہ نے بھی جب یہ کہہ دیا انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس میری ہی عبادت کرو۔ اگر ہم اس اللہ کی بات نہیں کہی ہوئی بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا، اب اللہ نے ہمیں بتا دیا کس راہ پہ چلنا ہے، تمہارے لیے کون سا راستہ ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اس راہ پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اس راہ کو چھوڑ دو گے تو تم ناکام ہو جائے گے۔ اسی بات کے اوپر آگے فرمایا کہ ایک دین تھا، اور وہ توحید کیا تھی؟ وہ توحید یہی تھی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر اپنے کام کے لیے انہوں نے اپنے درمیان اس سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تفرقہ بازی میں پڑھ لے۔ کسی نے کہا کونوا ہودا، کسی نے کہا کونوا نصارا، انہوں نے تو یہ کہا یہودی ہو جاؤ یا نصارا ہو جاؤ۔ کتنے دین تھے، ہم نے اسی ایک دین میں آج کتنے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن ہمارے پاس ایک ہے، ہم نے اپنے مطالب کی آیات جو ہے وہ ہر فرقے نے پکڑ لی ہیں۔ جو تو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف اور توصیف کے جو ہے وہ آیتیں نکالتا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا ٹھیکہ صرف انہی کے اوپر ہے، باقی ہم نے کسی دوسری طرف نہیں دیکھنا۔ جو کہتے ہیں انا باشرم مثلکم جیسی آیات، وہ اس آیات کو پکڑ کے جو ہے وہ اس کے دعوے دار ٹھیکیدار بن گئے، وہ دائیں بائیں اور توجہ نہیں دیتے۔ اور جو مزارات اور بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا الا ان اولیاء اللہ ان کے لیے کوئی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہوں نے وہ چیزیں پکڑ لی ہیں۔ تو یہ ہم اپنی پکڑ کے اپنی دکان جو ہے وہ چلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تقطعوا امرہم، اپنے کاموں میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے۔ اور یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا کون ہے؟ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، عام جو ہے وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہی مشائخ عظائم علماء ہی ہیں جو جنہوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی دنیاوی جائیدادیں بڑھانے کے لیے، اپنی روزگار بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری محفلیں سجائی ہوئی ہیں۔ اور وہ ان محفلوں میں توحید کے علاوہ وہ جتنی داستان سنائیں گے، جب تک داستان نہیں سناتے اس وقت تک ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب تک وہ مرچ مسالہ لگا کے کوئی نہ کوئی کہانی نہ سنا دیں، جب تک اس وقت تک لوگ اس کو جو ہے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی نہج میں جو ہے وہ چل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سارا اپنے آپ جو ہے وہ آپس کے درمیان میں جو ہے وہ تفرقہ بازیاں کر لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ بات کیا یاد رکھنے والی ہے؟ کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف آنا ہے، ہماری طرف پلٹنا ہے تمہیں۔ جو آج تم ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، پیغام تو تمہیں دیا گیا تھا انا ربکم فاعبدونی، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میری صرف عبادت کرو۔ تم اپنے مشغلوں میں کھو گئے ہو، تم نے اپنی دکانیں جو ہے وہ کھڑی کر لی ہیں۔ یاد رکھو کہ تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، پس جس نے اعمال کیے صالح وہو مومن، اور وہ ہو بھی مومن،
تو یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے، یہ عملی تفسیر ہے اس بات کی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے ساتھ اعمال جو ہے وہ اعمال صالح جو ہے وہ لازم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ صرف ایمان لیں اور اعمال نہ کریں تو نجات نہیں ہے، اس میں نام رجسٹر میں لکھا جائے گا مسلمانوں کے، ہم مسلمان کہلائیں گے، لیکن جب ہمارے اعمال ہی اللہ کے ڈینائی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے آگے کھڑے کرنے والے ہوں گے، اپنے تئیں راستے پہ چلنے والے ہوں گے، تو پھر ہمارا کہاں پہ ہوگا؟ اور اگر ہم اعمال صالح کر لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھیں تو تب بھی ہمارے پاس نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت سارے نیک جو ہے وہ کام کیے، اچھے صالح کام کیے، لیکن وہ کافر ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے، ایک تو بات جنہوں نے ٹکڑے کر لیا اپنے درمیان، یاد رکھیں کلٌ الینا راجعون، ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ ومن یعمل من الصالحات، بس جس نے اعمال کیے ہوں گے صالح، وہو مومن، اور وہ ہوگا بھی مومن، تو پھر یہ اس بات کی گارنٹی کر دی گئی ہے، فلا کفران لسعیہ، بس نہیں، اس کی کوشش، اس کی باغ دوڑ رد کی جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی جو بھی نیکی ہوگی وہ نیکی وہاں پہ جو ہے وہ ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ بلائی وہاں پہ دیکھ لے گا، تو وہ بس اس کی فلا کفران لسعیہ، پس نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی جو اس نے کیا ہے۔ لیکن گارنٹی کس بات کی کہی گئی ہے؟ وہ صرف یہی کہا گیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جس نے اعمال کیے صالح اور وہ ہوگا مومن، وَهُوَ مومن، اور وہ مومن بھی ہو، تو پھر اس کی جو ہے وہ یہ بھول جائے کہ اس کے پاس اس کو جو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کی کسی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہی اس کو لیے لکھنے والے ہیں، اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ درج ہو رہی ہے، ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں اس کو۔ تو اب گارنٹی کیا بتا دی گئی ہمیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جتنے انبیاء کرام تھے، پیغام ایک تھا، پیغام توحید کا پیغام تھا، لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یاد رکھو کہ ہماری طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے، بس جس نے نیک اعمال صالح کیے اور مومن ہوا تو وہی کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا گیا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم کر دیا ہم نے کسی بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب اس کے مختلف مفہوم جو ہے وہ مفسرین کرام نے لیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے لازم کر دیا کہ یہ بستی ہلاک ہونے والی بستیوں میں سے ہے، یہ پلٹ نہیں سکتی نیک اعمال کی طرف، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بستی جو ہلاک ہو گئی ہے، یہ بستی جو ہے وہ لوگ اس وقت اٹھیں گے جس وقت ہم اٹھائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش ہم جو ہے وہ جائیں اور جا کے نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت کوئی نیک اعمال کرنے کے لیے جو واپسی کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہیں پلٹے گی جب تک کہ وہ ہم اس کو ہلاک نہ کر دیں، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ ہم کھل نہ جائیں یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر پہاڑی سے، ہر اونچے ٹیلے سے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جو ہے ینسلون کہتے ہیں دوڑتے ہوئے آنا، حدبن کہتے ہیں کسی اونچائی کو، ٹیلے کو جہاں سے جو ہے نشیبی علاقے کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آیت نمبر 94 سورہ کاف میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتائی گئی کہ سد ذوالقرنین، کہ ایک جگہ ذوالقرنین پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ یاجوج اور ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک آڑ بنا دیجئے، ایک دیوار بنا دیجئے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ایک دیوار بنائی اور پھر کہا کہ یہ دیوار اس وقت ٹوٹے گی جب میرے اللہ کا حکم ہوگا، یہ اس وقت تک مضبوط ہے۔ اور یہ دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روز اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، شام تک ایسی ہی رہ جاتی ہے کہ بس ایسے ہی ہے کہ ایک دھکے سے گر جائے گی، کہتے ہیں اچھا چلو باقی کام کل کر لیں گے۔ یہ کب ہوگا باقی کام؟ جب صبح آتے ہیں پھر ویسے کی ویسی کھڑی ہوتی ہے، یہ کام تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اور یہ کہاں سے اتریں گے؟ یہ پہاڑوں سے مراد تو یہی ہے کہ یہ شمال کے علاقے سے جو ہے وہ اتریں گے اور اتر کے پھر جو ہے وہ چلتے جائیں گے۔ اور یہ جنت کی بتائی گئی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا آنا۔ اور یہ کب آئیں گے؟ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ سب سے پہلے تو جس وقت قیامت آنے والی ہوگی، اس قیامت کی گھڑی میں جو ہے وہ اس سے پہلے سارے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا۔ یہ شام کے علاقوں میں، فلسطین کے علاقوں میں جنگ ہوگی، اور مسلمان ایک طرف ہوں گے، یہود و نصارہ ایک طرف ہوں گے،
اور پھر اس جنگ میں جو ہے وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اتریں گے، یہود کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ یہود کا جو لیڈر ہوگا اس کا دجال بھاگ کے جو ہے وہ لد کے مقام پہ جا کے پکڑیں گے۔ لدیا یہ جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا ایئر بیس اسرائیل کا ہے، اور ان کی آنکھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی تاثیر ہوگی جیسے اس وقت ایک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی شونگ کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ریز ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ اس سے وہ پگھل جائے گا۔ اور پھر وہاں پہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے خراسان سے ادھر سے جو ہے وہ فوجیں اٹھیں گی اور مسلمانوں کی مدد کریں گی، مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اور جب جس وقت یہ ہو جائے گا اس دجال کو قتل کر دیا جائے گا، یوج ماجوج نکلیں گے اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ چھا جائیں گے، ہر آنے والی چیز کو وہ کھا جائیں گے، چٹ کر جائیں گے، ایک سمندر کے ساتھ سے گزریں گے، اور جب اسی قافلے کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے اچھا یہاں پہ لگتا ہے کبھی پانی تھا۔ اس تعداد میں وہ ہوں گے، ہر چیز چٹ کر جائیں گے، دنیا کو فتح کر لیں گے، اور پھر وہ چڑھ کے تور کی پہاڑیوں میں چڑھ کے آسمان کی طرف فائر کریں گے یا تیر چلائیں گے، اور جب وہ واپس خون آلود ہو کے واپس آئے گا کہنے لگیں گے دنیا کر لی ہم نے فتح، اب آخرت بھی ہمارے لیے جب ہوگی، ہم نے آخرت کو بھی، اوپر والوں کو بھی ہم نے فتح کر لیا، اونچائی والوں کو بھی فتح کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے، ایک بیماری ان کی طرف جو ہے وہ ڈالی جائے گی، اور اس بیماری سے جو ہے وہ سارے مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے سڑان پھیل جائے گا، تعفن پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، جن کی گردنیں، اور وہ آئیں گے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جا کے کہیں پہ ٹھکانے لگائیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک ایسی بارش ہوگی جو زمین کو جو ہے وہ بالکل صاف و شفاف کر دے گی۔ تو یہاں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ پھر جب اٹھائے جانے کا وقت کب ہوگا، وہ قریب کا وقت ہوگا جب یوج ماجوج آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ گیا وہ اس وعدے کا وقت، وہ سچا وقت۔ جب وہ قریب آئے گا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس تب پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی۔ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آنکھیں کافر لوگوں کی، انکار کرنے والوں کی، جو آج آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت وہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ اس وقت أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت وہ سچا وعدہ، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہائے، قد كنا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے پہلے غفلت میں ہی پڑے رہے، ہم تو ویسے ہی غفلت کی نیند ہی سوئے رہے، ہمیں بار بار رسول آئے ہمیں جھنجھوڑتے رہے، ہمیں اٹھاتے رہے، لیکن ہم نے ان کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیا، ہم تو غفلت میں اسی دنیا کے چکر میں۔ دیکھیں محنت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ شارٹر رن کے لیے یا لانگر رن کے لیے؟ شارٹر رن ہم جتنی مرضی مزیدار لائف گزار لیں، جتنی مرضی عیاشی کے لمحات گزار لیں، بٹ دیر شوڈ بی این اینڈ، اس کا ایک اختتام ہے۔ جب ہم اس اختتام کے قریب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بس یہ تھی۔ اور دوسری طرف ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، کس کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ عبدالآباد چیزوں کا، ہمیشگی والی چیزوں کا، کہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں۔ تو ہمیں محنت اس کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے لیے جس کا الٹیمیٹ اینڈ ہے وہ ختم ہونی ہے۔ یا کوئی ایک مثال ہمارے سامنے ہو جو رہتی دنیا سے چلتا آ رہا اور چلتا جا رہا ہو، کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ سب آئے کمائے، کہ کتنے بڑے بڑے نام جو ہے وہ ہمیں فرعون نظر آتا ہے، ہمیں قارون نظر آتا ہے، ہمیں نمرود نظر آتا ہے، کتنے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے وقت کا رب بن جانے کی کوشش کی، انجام کیا ہوا ان کا؟ تو وہی انجام سب کا ہے، سب نے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو محنت اس راہ کے لیے کیجئے، اس راہ جس راہ کے چل پہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں بھی انہی راہوں کو چوز کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس وقت اس لسٹ میں ہوں جس وقت جو ہے وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور اس وقت جو ہے وہ کہیں یا ویلنا، ہائے ہائے ہماری شامت، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم اس سے پہلے تو غفلت میں ہی جو ہے وہ پڑے رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم سے زمین و آسمان کے برابر جو ہے وہ فدیہ، بلکہ اس سے دگنا جو ہے سونا فدیہ میں لے لیا جائے اور ہمیں بھیج دیا جائے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں، واپس آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اگر میری سنت نہ ہوتی میں تمہیں بھیج بھی دیتا تو تم نے پھر وہی کرنا تھا جو یہ کر کے آ رہے۔ یہ قصے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے وہ ریپیٹیشن کی کتاب ہے، کہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بار بار ایک ایک چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ریپیٹ اس لیے کی جاتی ہے چیز کہ بار بار جب سمجھانی مقصود ہو۔ 700 سے زائد دفعہ جب وہ نماز کا تذکرہ ہوا، نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہوا، اگر 700 سے زائد دفعہ بھی ہم نے نہیں سمجھے تو پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی اسی لیے بتایا گیا کہ یہ وہ نبی تھے، یہ اللہ کے پیارے پیغام تھے جن کی اللہ نے سنی، اللہ نے ان کو نجات دی۔ شروع میں انبیاء کرام پہ مشکلات آئیں، لیکن اس مشکلات کے بعد حق کا بول بالا ہوا، ہمیشہ جو ہے فتح حق کی ہوئی۔
لیکن وہ سارے کے سارے اپنی مشکل کے وقت کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرے لیے وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا مجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کے برابر کہنا۔ اس وقت اٹھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا موسیٰ سے، کیا موسیٰ تو کیا کیا ہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے کیا پتا ہے، تو علم رکھنے والا ہے، مجھے تو نے اٹھا لیا تھا، اب میرے بعد کیا ہوا مجھے کیا پتا اس بات کا۔ غیب کا علم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ آگے پیچھے دیکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کون؟ اس دنیا کائنات کو قائم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ بیماری میں شفا دینے والا کون تھا ایوب علیہ السلام کو؟ اللہ۔ مصیبت کی گھڑی میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے شفا دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ تو جب وہ سب کچھ اللہ کے ہاں ہے تو پھر ہم اللہ کا در چھوڑ کے اور دروں پہ کیوں دھکے کھا رہے ہیں اور چوکھٹوں پہ کیوں سجدے کرے جا رہے ہیں؟ یہ نہ کہ اس وقت پھر کہیں ہاں یہ تو وہی کچھ ہے جو ہمیں کہا گیا تھا، جو قرآن کہتا تھا، جو رسول کہتا تھا۔ آج اس سچ کو حقیقت سمجھیں اور اپنی زندگی جو ہے ہم ان بتائے ہوئے راستوں پہ چلائیں۔ اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر ہمارا انجام کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ آج قرآن کو دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہاں قرآن ہے، لیکن قرآن کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی قرآن اترا ہے، میں تو مانتا ہوں قرآن کو، اگر میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ اس کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ قرآن نے میرے چلنے کا ایک راستہ بتا دیا کہ تم نے اس راہ پہ چلنا ہے، اس راہ کو چھوڑ کے میں لوگوں کی بتائی ہوئی یا شیطان کی گڑی ہوئی راہ پہ چلوں گا، اس کا مطلب میں اس قرآن کا انکار کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہی ہے، ہم قرآن کو سمجھیں، اپنی زبان میں خود ترجمہ کریں، خود پڑھیں، اللہ نے عقل دی ہے، اور خود فیصلہ کریں سیدھا راستہ کون سا ہے، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو اس سیدھے راستے میں چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب۔